अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी को कम करने और जनूबी एशिया में अमन को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे और जनूबी एशिया में अमन और सलामती को बरकरार रखे। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो को जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर अपने नुक्ते नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की एक दफ़ा फिर पेशकश की। पाकिस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर इत्तेफाक किया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा कश्मीर में मोहलिक हमले के बाद हमसाया मुल्क इंडिया के साथ बढ़ती हुई कशीदगी कम करने में अपना किरदार अदा करें। बात करें हमसाया मुल्क की तो चीन पहले ही क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुका है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग ने इस अज़म को दोहराया कि चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर चाइना का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर मुल्की इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म को दोहराया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया, जहाँ पाक फौज एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक में मसरूफ़ है। आर्मी चीफ ने जवानों से अपने खिताब में एक दफ़ा फिर दोहराया कि इंडिया की किसी भी किस्म की अस्करी मुहिम जोए का फौरी दो टोक और बुलंद सतह पर जवाब दिया जाएगा, रिटेलिएट किया जाएगा। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग हमले में मोदी, इंडियन फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। BBC ने पहलगाम हमले के हवाले से नरेंद्र मोदी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सीरियस सवालात उठाए हैं। इंडियन अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक CRPF का कैंप हमले की जगह से 7 किलोमीटर जबकि राष्ट्रीय राइफल्स सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी। BBC ने भी अपनी रिपोर्ट में ये सवाल उठाया है कि पहलगाम जैसे सियाती मकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद ना थी। BBC के मुताबिक पहलगाम हमले में हलाक होने वाले जो भाई थे उनकी बेवा शेतल कलाटिया ताज़ियत के लिए आने वाले वजीर पर बरस पड़ी। पहलगाम में 26 अफराद मारे गए, वहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी थी ना ही मेडिकल टीम। पहलगाम हमले में बच जाने वाले पार्स जिन ने दावा किया कि पहलगाम के मुकाम पर कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। BBC के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद पुलिस कम से कम 1 घंटे के बाद जाए वक़ुआ पर पहुंची, लेकिन चंद घंटों में उनके पास हमलावरों की तस्वीर थी, स्केचेस थे। BBC के मुताबिक पहलगाम हमला सिक्योरिटी की मजमूई खामी का नतीजा है। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में से आते हैं वहाँ एक भी CCTV कैमरा नस्ब नहीं। इंडियन अपोजिशन जमातों और अवाम ने भी मोदी सरकार पर सवालात उठा दिए हैं। इंडियन शहरियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के रहनुमा और बिहार के MLA चंद्रशेखर ने भी मोदी की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि हमला आवर पहलगाम तक पहुंचे कैसे। सवाल ही जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। ये नफरती शगुफा है पक्की जानिए। अगर ऐसा नहीं होता तो पहलगाम में मुसलमान उस गोली के शिकार नहीं बनते और पहलगाम के एक मुसलमान हमारे एक भाई को कंधे पर लाद करके 20 किलोमीटर तक नहीं लेकर के जान बचे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार भी बेनकाब हो गया है। अहम दस्तावेजात सोशल मीडिया टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बायस बना। दस्तावेज में हिदायत दी गई थी कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है, जबकि इंडियन मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके सारे मंसूबे को खराब कर दिया। दस्तावेज और तजादात से वाज़ेह होता है कि इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ को हिदायत मिल रही थी। इंडियन खुफिया एजेंसी की दस्तावेज के मुताबिक हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर जो है वो AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। धुंधली वीडियोस की मदद से वाक़ई की तस्वीर दोबारा बनाई जाएंगी। रॉ की दस्तावेज में मजीद ये पता चलता है कि मरकजी हैशटैग की बजाय 200 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड को बगैर
کنٹرول کے پھیلایا جائے گا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پہلگام واقعہ را کی طے اور منظور شدہ کارروائی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ دستاویز ثابت کرتی ہے کہ پہلگام بھی پچھلے حملوں کی طرح ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس پر دنیا بھر کا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے۔ پاکستان پہلے دن سے ہی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انڈین جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم بھی دہرا رہا ہے۔ آج صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، جس میں پہلگام حملے کے بعد انڈیا کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے اعلامیے کے مطابق انڈین رویے سے علاقائی امن اور استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستان ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ جہاں ایک جانب مسلح افواج اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، وہیں دوسری جانب ایک اور محاذ پاکستان میں موجودہ سیاسی بحران ہے۔ نہ صرف اپوزیشن بلکہ اہم اتحادی جماعتیں حکومت سے ناراض تھیں اور تحریک انصاف بھی حکومت پر تنقید کے نشتر چلا رہی ہیں، لیکن سرحد پر کشیدگی کے بعد حکومت نے اتحادی جماعتوں کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے مطالبات تسلیم کیے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم نے بھی اپنے پروگرام سے اس اہم اور حساس موضوع پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی بار بار تجاویز دی۔ حکومتی وزراء اتفاق رائے پیدا کرنے اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بنانے کی تجویز سے متفق ہیں۔ تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی، جتنی آپ دائرہ اپنے شراکت داری کا بڑھائیں گے اتنی آپ کے فیصلے مثبت ہوں گے، ٹھوس ہوں گے، اور ان کا وزن بھی ایک دوسری نوعیت کا ہوگا نا، زیادہ ہوگا وزن۔ کوئی پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو آئی، ایم کیو ایم نہیں ہے۔ آج ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہمارے ایوان بالا کے فلور سے بھی یہی پیغام گیا، کنسنسس کا، یونٹی کا۔ ہاں، اصولی طور پہ پوری قوم نے فیصلہ کر دیا ہے، اس میں کیبنٹ بھی شامل ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا یا پاکستان کے اوپر کوئی جارحیت مسلط کی گئی تو پاکستان جو ہے وہ اس کا منہ توڑ اور پرزور جواب دے گا۔ سابق وزیر اعظم اور عوام پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سیاسی انتشار ختم نہیں کریں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا، لیکن ایسے میں پاکستان تحریک انصاف حکومت پر تنقید کر رہی ہے اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوششوں میں ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، ایسے وقت میں قومی اتحاد اور قابل اعتماد قیادت ناگزیر ہے۔ ملک کی قیادت ایک خاموش اور غافل حکومت کر رہی ہے، جبکہ اس کا سب سے قابل اعتماد رہنما پابند سلاسل ہے۔ پی ٹی آئی کے اعلامیے میں کہا گیا کہ مودی کی قیادت میں ہندوستان علاقائی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ ہم اس جنگ کی حمایت اور تسلط کے خطرناک عزائم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امریکی مداخلت کے بعد انڈیا نے اپنے جارحانہ عزائم سے کیا باز رہے گا؟ کیا انڈیا پہلگام واقعے کے شفاف اور آزادانہ تحقیقات کرائے گا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جو ٹیلی فون کال ہے انڈین فارن منسٹر کو اور پاکستانی پرائم منسٹر کو، اور اس کے بعد جو انہوں نے بیانات جاری کیے ہیں، یہ کتنے اہم ہیں؟ کیا امریکہ جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوگا؟ اور کیا امریکی فارن منسٹر کی یہ جو کال ہے اس سے معاملہ ڈی اسکلیشن کی طرف جا سکتا ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پارٹی اسکول آف گلوبل سٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما نوید قمر اور تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، آج جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پرائم منسٹر شہباز شریف اور پھر انڈین فارن منسٹر سے بھی بات کی، کیا آپ کو یہ ڈی ایسکیلیشن تھوڑی سی کم ہوتی اس میں نظر آ رہی ہے، یا معاملہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا ہے؟ میرے خیال میں بہت شکریہ عادل۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہو کہ جی اب ایسکلیشن ہو جائے گا، لیکن آئی ہوپ کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی نہیں ہے۔ میرا امید یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز ہے۔ آئی تھنک یہ جو کال تھی روبیو کی یہ امپورٹنٹ تھی، ایک اہم وقت پہ آئی، دیر سے آئی، ون وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ۔ اور ماضی میں بھی جیسے ہم نے دیکھا تھا جب امریکہ ایک بڑی طاقت تھا یا جب انٹرنیشنل سسٹم زیادہ کچھ مستحکم تھا کہ اس قسم کی انٹرونشن یو وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ ٹو کم ارلیئر، لیکن آئی بہت اچھا ہوا۔
اور دونوں کو گئی, بہت اچھا ہوا. ون وڈ لائک ٹو نو کہ واٹ انہوں نے بھارت کو کیا کہا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ڈی ایسکلیشن ہو جائے گی. دی امپورٹنس از کہ جب کوئی اس طرح آتا ہے نا, تھرڈ پارٹی آتی ہے, یا عام ہمارے جھگڑوں میں بھی کوئی بزرگ انٹر ہو جاتا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہانہ مل جاتا ہے, ایک دریچہ کھل جاتا ہے کہ اگر پارٹیز ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں. آپ کو بھی تو فیس چاہیے ہوتا ہے نا کہ آپ پیچھے کیسے ہٹیں. ناؤ دی کوسچن از کہ اس کیس میں پاکستان تو شروع سے ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہا ہے. اصلی سوال یہ ہے کہ از انڈیا ریڈی ٹو ڈی ایسکلیٹ اور ناٹ. اصلی سوال یہ ہے کہ کیا روبیو صاحب بھارت کو کنونس کر سکتے ہیں کہ یار باز آ جاؤ, تم ہاتھ سے مسئلہ نکل نہ جائے. اینڈ دیٹ آئی ایم ناٹ شیور آف, کیونکہ اب تک یہ لگتا ہے کہ بھارت, ان کا میڈیا تو سرٹنلی, لیکن بھارت ان جنرل wants to escalate. وہ اس کو, ان کی جو تھیری ہے میرے خیال میں غلط ہے. اصلی ڈینجر یہ ہے کہ ان کی assumption یہ ہے کہ جو پرانی رول بک تھی, جو رول بک یہ تھی کہ جی ہم شور مچائیں گے, ساری دنیا ہمارے ساتھ آ جائے گی کیونکہ ہم بڑی ملک ہیں اور ہماری گڈ ول ہے اور پاکستان پہ تشویش ہے, اور اس کے بعد ہم ایک ملٹری انکرشن کریں گے, پاکستان لائک جواب دے گا اور اس کے بعد ہم وکٹری ڈکلیئر کر کے کم کر دیں گے, وہ ایسکلیٹ نہیں ہوگی. یہ ایک جنرل رول بک تھی جو ہم نے پچھلے 2-3 واقعوں میں دیکھی. آئی تھنک واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ اب پاکستان کا موڈ غلط ریڈ کیا جا رہا ہے. پاکستان کا موڈ یہ ہے کہ یار وی ڈونٹ وانٹ کہ یہ جو ہے نا ہر بار وہ ابھی نندن کی طرح پھر واپس لے جا کے اسے ہیرو بنا دیتے, رائٹ. سو آئی تھنک دیٹ از وائی دا کال ہیز کم. لیکن دا کوشچن از کہ کیا بھارت ریڈی ہے ڈی ایسکلیٹ کرنے کو یا نہیں, دیٹ از ناٹ کلیئر. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا اس دفعہ تھوڑا سا, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں, کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے, مطلب وہ پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا اس میں تھوڑا سا ان کا کردار ڈفرنٹ تھا. اس دفعہ پہلگام والے واقعے میں ویلڈ کوسچنز جو اٹھانے چاہیے وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ یار پولیس جو ہے وہ جائے وقوع پہ لیٹ پہنچتی ہے اور ایف آئی آر اس سے پہلے لانچ ہو جاتی ہے. اس قسم کے کوسچنز جو ہیں جو کہ انڈیا سے پہلے نہیں پوچھے جاتے تھے, ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہوتا تھا اور دنیا, بہت ساری دنیا یہ ایگری کر لیتی تھی, ایزیوم کر لیتی تھی کہ یہ پاکستان نہیں کیا ہے. I think you are right. میں ایک اس میں nuance ڈالوں گا which I think some Pakistanis may not agree with, لیکن آپ کا point بالکل exactly صحیح ہے کہ جو میں جس طرح کہتا نا کہ بھارت کی پہلے assumption یہ تھی کہ یار ہماری گڈ ول اور ہماری اسٹینڈنگ اور بگ پاور اتنی ہے کہ جب ہم کہیں گے تو اس کو اندیکھے اگری کر لیا جائے گا. اور جو ہمارا نیریٹو ہے وہ نہ صرف بھارتی میڈیا کا نیریٹو ایک دم بن جائے گا, وہ انٹرنیشنلی بھی بن جائے گا. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بھارت کی سٹینڈنگ ہائی تھی, ایک یہ تھی کہ پاکستان کی لو تھی. اس بار وہ نہیں ہوا. اب وہ کیوں نہیں ہوا اس کی آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کی سٹینڈنگ بڑھی ہے نہیں, لیکن بھارت کی کم ہو گئی ہے. دیکھا نا, وہی جو میڈیا ہے اب ان کی یادداشت میں کینیڈا کے مسائل بھی ہیں, کینیڈا میں جو ہوا وہ بھی ہے, ان کی یادداشت میں بھارت کے اندر جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ, لیکن ناٹ جسٹ مسلمانوں کے ساتھ, کرسچنس کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, وہ بھی ہیں. سو جو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن ہوتی ہے یہ سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے. سو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو انٹرنیشنل سسٹم, انٹرنیشنل دنیا بدلی, دوسرا اس دنیا میں جو بھارت کا سٹیچر ہے ایک طرح اگر وہ امپورٹنٹ بھی ہوا ہے اکنامکلی اور ملٹریلی, تو ریپوٹیشنلی ایک وہ جو لاس تھی اس کی ہمیں جھلک اس میں آتی ہے. جو میں سیکنڈ پوائنٹ کہہ رہا تھا جو آئی ڈو تھنک کہ ہمیں انالیٹیکلی کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آئی اسٹل تھنک کہ جو انٹرنیشنل میڈیا اور سسٹم کا ریئیکشن ہے وہ سلو رہا ہے. ہم اگر آپ دیکھیں نا اب کتنے دن گزر گئے ہیں, سو اگر آپ ایکسیپٹ فار جو ابھی تک 2-4 میجر آؤٹ لیٹس ہیں جو انٹرنیشنل سمجھتی ہیں اپنے آپ کو, اکانومسٹ کی طرح یا نیو یارک ٹائمز کی طرح, اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو بہت جگہ اس کا ذکر ہی نہیں آتا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھارت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کو نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس وقت بہت انورڈ ہوئی ہوئی ہے. جس طرح دیکھیں نا ہماری ٹی وی پہ سارے وقت صرف پاکستان کی بات ہوتی ہے, وہ ریالٹی ساری دنیا کی ہو گئی ہے. وہ یورپ کے اندر بھی ہو گئی ہے, وہ امریکہ کے اندر بھی ہو گئی ہے. ہر ایک جو ان کے اپنی جو اندرون مسائل ہیں نا وہ ان کو کھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے مائی پوائنٹ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کی تشویش یہ ہے کہ جو ہم ازیوم کرتے تھے کہ بڑی طاقتیں, بڑے گروپنگز جو ہیں وہ ایک سٹیبلٹی لائیں گے دنیا میں, مائی پوائنٹ از کہ وی کین نو لانگر ازیوم کہ وہ خود ہی ہو جائے گا. دیٹ از وائی آئی واز سیئنگ کہ روبیو کی کال تھوڑی دیر آئی لیکن آئی.
آئی تھنک ابھی بھی ریلیکٹنٹلی آئی. یہ ویسا نہیں ہے کہ جیسے امریکہ کر رہا ہے یوکرین میں یا ایون غزہ میں شروع میں کوشش کی تھی کہ یار میں آتا ہوں اور ٹھیک کر دیتا ہوں. یہ ان اے وے ان پہ ایک اور چیز پائل ہو گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے بھی تو مسئلے بڑے. سو بٹ یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. بھارت کی جو آرگیومنٹ ہے, چورن ہے, جو اسے آپ کہہ لیں, وہ اس طرح نہیں بکی جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا یا پہلے بکتی تھی. پارٹلی بیکاز چورن ہی ماٹھی تھی اور پارٹلی بیکاز جو باقی دنیا ہے وہ اتنی ریسیپٹیو نہیں رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, مارکو روبیو کی کال آنا جو ہے اس کی تو وجوہات اوبویسلی امریکہ کا خطے میں انٹرسٹ جو ہے, ان کی پالیسی جو ہے انڈو پیسیفک ہے, اور وہ شاید نہیں چاہتے کہ انڈیا جیسا ان کا ایک اسٹریٹجک ڈکلیئرڈ اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے اگر وہ جنگ میں چلا جائے تو اوبویسلی نقصان تو پاکستان کا تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن انڈیا کو بھی تو ہوگا. اور وہ نہیں چاہتے کہ شاید چائنا کے سامنے جو آج ایک مائٹی انڈیا بنتے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی صورت کمزور ہو. اس آرگیومنٹ میں کتنا وزن ہے؟ یار بالکل صحیح, بالکل. جب جیسے آپ نے چائنا کا تو یو بیسکلی پوائنٹڈ ٹورڈز جو میرا اس کا جواب ہے. دیکھیں, پہلی بات آئی ریپیٹ کہ مارکو روبیو کی جو کال ہے وہ ایک موو نہیں ہے, وہ ایک اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی سے مطلب یہ ہے کہ کیا بھارت اس اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے ٹو ڈی ایسکلیٹ اور ناٹ. ایک موو اس طرح ہے کہ آئی تھنک اس کال کا امپورٹنس جو ہے کہ از مچ مور کہ انہوں نے بھارت کو کیا کہا بنسبت اس کو کہ انہوں نے پاکستان سے کیا سنا. دیٹ از واٹ ول ریئلی میٹر, کیونکہ کیا بھارت ڈی ایسکلیٹ کیا. دوسرا, یو آر ایگزیکٹلی رائٹ, یہ جو مسئلہ ہے پاکستان کا سٹانس بھی یہی رہا ہے, اور دنیا کو اگر تشویش ہے جن لوگوں کو وہ یہی ہے کہ یہ انڈو پاکستان مسئلہ نہیں ہے. اب یہ صرف ساؤتھ ایشین مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ کم از کم ایک ٹرائی پیٹریٹ آپ سمجھ لیں, ایک ٹرائنگولر مسئلہ ہے جس میں چائنا کو بھی آپ کو ایکویشن میں لانا پڑے گا. تو امریکہ کی طرف سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹریٹجک پارٹنر سب سے امپورٹنٹ بن رہا ہے وہ اگر جنگ میں مبتلا ہو جاتا ہے یا ایسکلیشن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی امریکن اپنی طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں نا, ہم پہ بھی کیا ملبہ پڑے گا, ہم پہ کیا ڈیمانڈز ہوں گی. دوسرا, ان کا یہ بھی ڈر ہے کہ اس میں چائنا کا رول کیا ہوگا, انکلوڈنگ جو آپ نے بات کی وہ بھی, اور اس کے علاوہ انکلوڈنگ کہ کیا یہ ایسکلیشن پاکستان کو پوری طرف چائنا کی طرف نہ دھکیل دے. دیکھیں نا, امریکہ کے لیے دی اونلی امپورٹنٹ تھنگ ناؤ از چائنا. جی, اس ایکویشن میں ایک کنسرن یہ ہے جو چائنا کی اسٹیٹمنٹ کے بعد امریکہ کے لیے کہ کیا یہ سارے چکر میں پاکستان اور انڈیا تو ہے ہی ہے, بٹ ول پاکستان بیکم ایون کلوزر to China, both economically and militarily. So I think those are the balancing act. ایک مجھے اجازت دیں because I do think this is important. ہم نے آپ کے ساتھ میں نے کئی بار اس پروگرام پہ بات کی, یہ جو گلوبل آرڈر چینج ہونے کی بات ہوتی ہے نا, تو یہ ہم اس کا مظہر دیکھ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کمزور ہو گئے, ملکوں کی اتنی قوت نہیں ہے, بڑے ملکوں کی بھی. اصلی کال جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ کال وہ ہے جو ٹم کوک کرے گا مودی کو. ٹم کوک جو ہے وہ ایپل کے سی ای او ہے. سو اصلی جو پاور ہے اس وقت, انٹرنیشنل انفلوئنس جو ہے وہ انٹرنیشنل اکنامکس کا ہے. تو جب ایپل کہہ رہا ہے کہ ہم 200 بلین یا پتہ نہیں کتنے کی انویسٹمنٹ کریں گے انڈیا میں کیونکہ ہم چائنا سے اپنی مینوفیکچرنگ موو کر رہے ہیں, جب وہ کمپنی دیکھے گی کہ یہاں انسٹیبلٹی ہے, the pressure they can put on India will be much more. So I think the geo-economic pressure is what will define this as much as geopolitical pressure. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر تجارت جناب نوید قمر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون شہباز شریف کو اور پھر انڈین فارن منسٹر کو کتنی امپورٹنٹ ہے, اس پر پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم کا آپ نے تفصیلی تجزیہ سنا. اس وقت نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید قمر صاحب, یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کال پرائم منسٹر کو پھر انڈین فارن منسٹر کو, دونوں پر انہوں نے زور دیا کہ آپ تحمل سے کام لیں. اب جو سچویشن اس وقت ہے اس کو آپ کیسے, کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ پہلے دن جب یہ ہوا جو بھی انسیڈنٹ, اس کے بعد جو ریئیکشن, نی جرک ریئیکشن آیا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, وہ وقت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈائلیوٹ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ کسی کریڈیبل ایویڈنس دیے بغیر, کوئی بات کیے بغیر
اور جب پاکستان کا یہ آفر آیا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائی جائے اس پہ بھی وہ خاموش رہے، تو ان کا کیس بہت دنیا کی نظروں میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی ایک ڈومیسٹک کمپلشن ہے، لوکل پالیٹکس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سبکی نہ ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ایکشن لیں گے، لیکن وہ کتنا ہوگا، کتنا وائڈ سپریڈ ہوگا، وہ ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان کو جو سپورٹ شروع میں ان کا خیال تھا کہ ان کو ملے گی، وہ اب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں جیسے کہ انفارمیشن منسٹر نے آ کے دی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ سچویشن بہت فلوئڈ ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ بھارت 24 گھنٹے میں حملہ کر دے گا پاکستان پہ، میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا بہت اسٹرانگلی ورڈڈ اور پری میچور اسٹیٹمنٹ تھی۔ اس کے برعکس جو دنیا والے ہیں، چاہے وہ فارن سیکرٹری ہو، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو یو ایس کا، یا اور جو دنیا کے ممالک ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرین کیا جائے، اس چیز کو ہمیں زیادہ ایمفسائز کریں۔ اچھا، یو ہمارے نمائندے ہیں، انہوں نے آج ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی کہ وہ انٹروین کریں۔ از اٹ دا رائٹ اپروچ، یا سعودی عرب جیسے ممالک جنہوں نے خود پیشکش کی ہے انہیں ثالثی کے لیے استعمال کیا جائے؟ دیکھیں، ایشو یہ نہیں کہ کون ثالثی کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اگر امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ دونوں سائڈ سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے انوائے ہمارا اسی کے فالو اپ میں بات کر سکتا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹلی یا ویکیوم میں بات نہیں کر سکتا۔ سو یو ایس کا ضرور اتنا کلاؤٹ ہے انڈیا کے اوپر جو کہ کسی اور ملک کا شاید نہ ہو۔ باقی جہاں تک بات چیت کرنے کا تعلق ہے، اور بھی فرینڈلی ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پیشکش کی ہے کہ ہم بیچ میں انٹروین کریں، تو بات ساری یہ ہے کہ وہ کتنا افیکٹو بات ہو سکتی ہے، کیونکہ سٹیکس تو بہت ہائی ہیں نا۔ اگر چیزیں آؤٹ آف ہینڈ ہو گئیں، ایون اگر غلط ریزنز کی وجہ سے انہوں نے چیزوں کو ایسکیلیٹ کر دیا، تو نقصان دونوں سائڈس کا ہوگا۔ دیٹ وی شوڈ اوائڈ۔ سو جو بھی انٹروینشن ہو وہ ڈیسائسو ہو اور افیکٹو ہو، تاکہ یہ جو ہے وہ انٹینگل ہو سکے پوری بات۔ اچھا جاوید قمر صاحب، ایک ایسے وقت میں جب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اور کریڈیبل انفارمیشن بھی ہے کہ انڈیا کسی بھی وقت اٹیک کر سکتا ہے، اب یہ ان ایوائڈیبل ہے، تو پولیٹیکل کنسنسس اس پورے معاملے پر بہت ضروری ہے۔ پی ٹی آئی اے پی سی کا مطالبہ کر رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ یک آواز ہو کر ایک قوم کی طرح معاملات کو دیکھا جائے۔ دیکھیں، یہ ایسا فیصلہ ہے جو کہ حکومت نے کرنا ہے، کیونکہ آیا وہ سارے لیگل ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈس کو اس کو تھوڑا ڈسپیشنیٹلی دیکھنا چاہیے۔ جی، پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ عمران خان نکلے گا تو ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے، دیٹ از آلسو ناٹ ریزنیبل۔ اور باقی گورنمنٹ کو بھی ایک دیکھنا چاہیے کہ نیشنل کنسنسس دکھانا ہے، تو everybody has to be on board, particularly the opposition. So اس کا کوئی مڈل گراؤنڈ نکالنا چاہیے جس سے یہ ساری چیز ممکن ہو سکے، لیکن اس کو ایز اے پری کنڈیشن کر کے رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ پری کنڈیشن کا مطلب ہے کہ آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور پاکستان کے اوپر حملہ ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ اس بات پہ بضد ہیں کہ خان صاحب کو باہر نکالا جائے، تو وہ بھی دیٹس ناٹ ریزنبل۔ کیا یہ بہتر ہوگا کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے جیسے پہلے بھی کئی ایسے موقعوں پر ہوتا رہا ہے؟ بھائی میرے حساب سے تو جب آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے اور اس میں اتنی بھاری بھرکم اپوزیشن موجود ہے، تو پھر جو ہے پارلیمنٹ سے باہر کے سولوشنز ویسے بھی کوئی سینس نہیں بنتا نا، کہ اے پی سی میں چلو ایک اور پارٹی آ جائے گی، لیکن اس کا وہ وزن نہیں رہتا جو کہ ایک جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ ہم جو ہے وہ فوکل پوائنٹ رکھیں، اور اسی میں جتنی بھی اپوزیشن ہے اس کی جو ہے
وہ کنسرن بنانا چاہیے. عادل قمر صاحب، اکانومی پر آپ کی بڑی گروپ ہے، اور اگر یہ معاملات ڈی اسکیلیشن کی طرف مزید جو ہے معاملہ اسکیلیشن کی طرف جاتا ہے تو اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے، اور باقی اکنامکلی اوبویسلی دونوں پاکستان اور انڈیا دونوں پر ہوں گے؟ امپیکٹ تو ہوگا نا، ہاؤ کین یو ناٹ ہیو این امپیکٹ. اور امپیکٹ نہ صرف پاکستان پہ ہوگا، ہندوستان پہ بھی ہوگا. ہندوستان کیوں سمجھ رہا ہے کہ اگر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ اسے جو ہے ماورہ رہے گا. آپ نے دیکھا کہ صرف ایک سٹیٹمنٹ آئی اداتارڑ صاحب کی کہ ہندوستان حملہ کرنے والا ہے تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. تو یہ تو ساری چیزیں ظاہر ہے اس پہ سائیکولوجیکل افیکٹ سے چلتی ہیں. تو we have to be careful in what we say and what we hear. لیکن خدا نہ خواستہ اگر چیزیں اسکیلیٹ کر گئیں تو ڈیفینیٹلی دونوں سائڈس کا اکنامک نقصان ہوگا. اچھا، فواد چوہی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم کو بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنا دینا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنلی وہ جو کردار ادا کر سکتے ہیں ان کے زیادہ لنکس ہیں ڈار صاحب سے زیادہ. کیا بلاول صاحب اس کے لیے تیار ہوں گے، اگر یا تو بغیر عہدے بھی، لیکن کیا وہ ایک کردار ادا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اگین یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حکومت کو اپنی پرائرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنی چاہیے. ظاہر ہے کہ افیکٹو نیریٹو تو آپ کو چاہیے دنیا کے سامنے. اب وہ کون دے سکتا ہے زیادہ افیکٹولی، کب عام بات کر سکتا ہے، اور ایک وقت میں ساری دنیا سے بات کرنی ہے، صرف ایک یا دو ملکوں سے نہیں. تو وہ انہوں نے جج کرنا ہوگا نا. اٹ از کریکٹ کہ کوئی حکومت عقل کل نہیں ہوتی، اور آپ کو جتنی بھی ہیلپ مل سکتی ہے وہ یوز کرنی چاہیے. نویر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. راضی، بریک کے بعد ایس ڈی پی آئی کے سربراہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہ معاملہ واقعی خدا نہ خواستہ، پاکستان تو جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان اس کا جواب دے گا، تو اس کا اکنامک امپیکٹ ہم پہ تو پڑے گا، لیکن انڈیا پر کیا ہوگا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے نوید قمر صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب کو آپ نے سنا، اور عادل نجم صاحب نے اکنامک امپیکٹ کی بات کی. تو اس وقت ایس ڈی پی آئی کے سربراہ، معروف اکانومسٹ اور کالمسٹ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. صرف ایک ایگزامپل پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے دی کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو انڈیا میں جو $200 بلین صرف ایپل نے انویسٹ کرنے تھے، تو سب سے امپورٹنٹ کال جو ہے وہ ٹم کک کی جائے گی نریندر مودی کے پاس. وہ تو پھر وہاں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے جہاں جنگ شروع ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے، ہمیں تو نقصان پہنچے گا، لیکن اس کا اکنامک امپیکٹ انڈیا پر کیا پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ انڈیا اگر اس وقت دنیا کی جو لیگز آف نیشن میں اپنی معاشی ترقی کے حساب سے اوپر جانا چاہ رہا ہے، اور اس وقت یو کے جو ہے وہ اس کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ تقریباً فائنل کرنے کی اسٹیج پہ ہے. ایپل اپنی انویسٹمنٹ جیسا آپ نے بتایا کہ وہ ادھر کرنے کے چکر میں ہے، اور جو چائنا سے بہت سی انویسٹمنٹ ڈس انویسٹ ہو کے وہ انڈیا کی طرف آ رہی ہوگی. تو خدا اگر کوئی کشیدگی جو ہے یہ بڑھتی ہے دونوں ملکوں میں تو اس کا ہم باقی سارے امپیکٹس تو ہوں گے، لیکن ایک ایسا ملک جو کہ نیوکلیئر جو ہے کنفرنٹیشن کے دھانے پہ ہو، اس پہ ٹرسٹ کرنا اور وہاں پہ انویسٹ کرنا جو ہے یہ کتنا رسکی کام ہوگا کہ شاید ہی کوئی یہ رسک لینے کی کوشش کرے. اگر تو ایک کنونشنل وار ہو دو کنونشنل ملکوں میں تو وہاں پہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا جی ملک کے کسی ایک حصے میں شاید حالات کشیدہ ہوں گے، دوسرا حصہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ کشیدگی ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کہاں پہ جا کے اس کی پیک آئے گی، اور اس پیک کی وجہ سے یقینی طور پہ جو ایک ڈیٹرنٹ بنے گا، اکنامک ڈیٹرنٹ، اس کا انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہوگا. اچھا، اور جو انٹرنیشنلی ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ انڈیا ایک بڑھتی ہوئی ایک ایمرجنگ اکانومی اس وقت بن چکی ہے، تو اس سب کچھ کا جو ہے امپیکٹ ان کی جی ڈی پی پر بھی ہوگا، ظاہری بات ہے انفلیشن پہ بھی ہوگا، اور باقی بہت سے معاملات پہ بھی ہوگا. جی ڈی پی اور انفلیشن جو ہے وہ بڑھے.
اور پولیٹیکل انفلوئنس بڑھانے کے لیے اگر انڈیا وہ آیا ہے اس کو لینے کے لیے، تو اس کو سب سے پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پرامن ملک ہے جو کہ اپنے تنازعات جو ہے وہ ایک پرامن طریقے سے حل کر سکتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ اس کی جو امبیشنز ہیں، اور اسپیشلی اس کی جو سیکورٹی کونسل کے حوالے سے جو امبیشن ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ ایک ایسا ملک جو کہ تنازعات میں انوالو ہو اس کو سیکورٹی کونسل کا ممبر جو ہے بننا اس کے لیے ناممکن ہوگا. اور سر اس کا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ چائنا کے کو بھی کافی گہری نظر ہے آپ پہ، چائنا کے معاملات پر بھی، چائنا اور انڈیا کے جو ریلیشن ہے، اگر یہ جنگ ہوتی اس پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ چائنا اور انڈیا کے ریلیشن کو تھوڑا سا ہمیں دو تناظر میں دیکھنا ہوگا. ایک تو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ، ظاہر ہے کہ چائنا اور انڈیا کی بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے تمام تر جو کشیدگی ہے اس کے باوجود ہیں. چائنا غالباً جو ہے وہ ایک ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن چائنا کی بھی اپنی ایک ریڈ لائن ہوگی، اور وہ ریڈ لائن ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان یا ادھر جو علاقے ہیں ناردرن ایریاز ان کی طرف آتا ہے، تو وہ ایک چائنا کی ایک ریڈ لائن بنتی ہے، چونکہ چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا ڈائریکٹلی اس سائڈ پہ جو ہے مصروف بڑھانے کی کوشش کرے یا ادھر پہ اٹیک کرے. اسی طرح سے اگر جو پاکستان کا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے ابینس میں پانی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے یا انفارمیشن جو ہے وہ دینے سے انڈیا انکاری ہوتا ہے، بغیر اطلاع کے پانی ریلیز کر دیتا ہے، تو یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جو کہ چائنا کے لیے پریسیڈنٹ بن جائے گا. برہما پترا بیسن پہ چائنا جو ہے وہ اپر رائیویرین کنٹری ہے، انڈیا لوئر رائیویرین ہے، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ڈیکلم کا جو بارڈر تنازعات شروع ہوئے تھے تو چائنا نے ہائیڈرولوجیکل انفارمیشن دینا بند کر دی تھی، اور اس سے نئی دہلی میں ایک زلزلہ آ گیا تھا، کیونکہ ایک اگر نظیر بنا لیتا ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ واٹر پہ کرے گا، چائنا کے پاس جواز ہوگا تو وہی ٹریٹمنٹ چائنا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کرے گا. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ایس ڈی پی آئی کے ہیڈ تھے. ناظرین، اور جو اکنامک امپیکٹ انڈیا پر اگر وہ جنگ شروع کر دیتا ہے کیا ہوگا، اس پر تفصیلی تجزیہ ہمیں دے رہے تھے. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما معروف لائر عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی بھی ہیں فیصل چودھری ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم اور نوید قمر صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. آج پی ٹی آئی نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور یکجہتی کی بات وہ کر رہے ہیں. تو اس وقت عمران خان کے وکیل فیصل چودھری ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاک انڈیا والے معاملے پر ان کی تو خیر ٹویٹ بھی آ گئی تھی، لیکن کیا سمجھتے ہیں خان صاحب، جو انڈین ایک ایگریشن اب ہمیں پائپ لائن میں نظر آ رہا ہے، بلکہ یہاں تک بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان پر اٹیک ہو سکتا ہے، جو کہ آبویسلی ریٹیلیشن یہاں سے ہوگی، لیکن ان کے کیا تاثرات تھے؟ بالکل وہی تاثرات تھے جو پوری قوم کے ہیں، بلکہ وہ جو 2019 میں انہوں نے بالا کوٹ واقعے کے بعد ایک بڑا دبنگ قسم کا رسپانس دیا تھا، انہوں نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے للکارا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہندوستان کو اور مودی کی جو پالیٹکس ہے، جو ان کی ایک پاکستان مخالف ایک جو وار جنگوازم وہ کر رہے ہیں، اسی شدید الفاظ میں مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ پوری قوم ہندوستان کے خلاف جو ہے متحد ہے، اور اگر وہ سمیت نریندر مودی جو ہے اس کے اقدامات سے، اس کی بیوقوفیوں سے ہماری قوم جو ہے وہ یونائٹڈ ہوئی ہے، اور ہم ہندوستان کے پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف اکٹھا ہے، اور ہم بھرپور مذمت کریں گے. ہماری پارٹی جو ہے وہ بھی اس میں پیش رہے گی. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا اعلامیہ بھی آیا ہے جس میں ایک یکجہتی کا میسج دیا گیا ہے. ٹھیک، تو چوئی صاحب اس کا مطلب یہ کہ فرض کرے اگر جوائنٹ سیشن ہوتا ہے یا کوئی ایسی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یکجہتی والا میسج ایک ہوگا، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ورسز انڈیا. جو وہاں پہ جس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں تو سب نے سب کچھ پس ڈال کر جو ہے وہ پاکستان سے جنگ کی ہے. کس طرح سے جی نہیں لاٹ ڈیپینڈز اپون کیا ہوتا ہے، اس کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اے پی سی کرتی ہے. اگر اے پی سی کو کیبنٹ کی سب کمیٹی کی میٹنگ کرنی ہے پھر تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا.
اگر آپ نے کمپریہنسو جواب دینا ہے تو پھر اس کے لیے تو حکومت کو کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ ملک میں ایک یونیفائڈ آواز کریٹ کرنے کے لیے جو پولیٹیکل انڈیورز ہیں یا پولیٹیکل سٹیپس ہیں وہ ان کو لینے ہیں. عمران خان صاحب کو انگیج کرنا چاہیے, بڑا ضروری ہے, کیونکہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی آواز سب سے بلند ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں. تو اس چیز کو تو گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے, کیونکہ پرائم رسپانسبلٹی بھی حکومت کی ہے. جی بالکل, یہ تو پرائم رسپانسبلٹی حکومت کی ہے چوئی صاحب, لیکن کس طرح سے انگیج کیا جائے, مطلب آپ کیا چاہیں گے؟ میرا خیال میں ایک تو ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ایکسیس دی جائے, اور جو سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں, سنجیدہ پارلیمنٹیرینز ہیں, بیرسٹر گوہر کے ساتھ مل کے, اور جو دوسرے زعما ہیں اسد قیصر, جو سیاسی لوگ ہیں, ان کو ایکسیس دی جائے. پھر اپوزیشن میں جو ڈیلیگیشن ہے اس کو ایکسیس دی جائے تاکہ ان کو صورتحال کا بھی پتہ چلے, اور پھر ان کو انوائٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کو سی پی سی میں عمران خان صاحب کی پریزنس جو ہے وہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ سٹیپ ہوگا, اور پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان سے ایک متحد ہو کے آواز, جو کہ اشد ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا انڈیا کی جو وار تھریٹس ہیں بڑی ایمننٹ ہیں, اور ان کا جو وار جنگوزم ہے وہ ریڈ لائن کراس کر چکا ہے, اور وہ کسی ٹائم پہ بھی ایڈوینچر کر سکتے ہیں. تو عوام کو اور فوج کو ایک پیج پہ یا اس کو مزید قریب لانے میں جو کردار عمران خان صاحب ادا کر سکتے ہیں, میرے خیال میں کوئی اور سیاسی لیڈر اس وقت نہیں ادا کر سکتا. لہٰذا عمران خان صاحب کی شخصیت کا فائدہ اٹھانا چاہیے حکومت کو. اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب ہمیشہ پرو پاکستان اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور ہمیشہ پاکستان کے لیے وہ اپنے معاملات کو پیچھے رکھتے ہیں. تو اس بار بھی خاطر جمع رکھیں کہ امید رکھیں کہ عمران خان صاحب ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گے. ٹھیک, لیکن چوئی صاحب بڑا تفصیلی آپ نے کہا اور بڑا ایک فرم ایک موقف ہے, لیکن شرط مطلب اے پی سی کے لیے یا جوائنٹ سیشن کے لیے شرط یہ تو نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب کو ضرور اس میں شامل کریں ورنہ ہم نہیں شامل ہوں گے. ابھی اے پی سی ہوتی ہے, جوائنٹ سیشن ہوتا ہے, تو ابھی تو یہ بھی تو پرزمپشن ہے نا آپ کی. اب جب ہوگا تو پھر اس کے مطابق میں نے وہی تو عرض کیا کہ حکومت کے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس طرح سے انگیج کرتے ہیں. تو یہ اٹ ول ڈپینڈ لاٹ اپون کہ گورنمنٹ سے کس قسم کی انگیجمنٹ ہوتی ہے, کس قسم کے انڈیورز آتے ہیں, پھر اس کے مطابق ہی رسپانس دیا جا سکتا ہے نا سر. ابھی ہوا میں اگر کوئی بات ہو تو اس کا رسپانس کیا دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا دوسرا آپ نے یہ کہا کہ سیاسی جو ان کے لوگ ہیں ان کو ملنے دیا جائے خان صاحب سے, تو ابھی تک تو مطلب ایکسس ان کی سسٹرز کو بھی مل رہی ہے, اور جو پارٹی چیئرمین ہیں ان کو بھی مل رہی ہے, آپ جیسے ان کے قریبی ایسے دوستوں کو بھی مل رہی ہے کہ جو مشکل وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. ایکسس نہ ملنے کی وجہ کیا ہے جن کو نہیں مل رہی؟ کیا خان صاحب ان سے نہیں ملنا چاہتے یا کوئی اور؟ عادل, آپ یا ملک سے باہر تھے یا آپ نے کوئی اس پہ علم نے, آپ کی ریسرچ ٹیم نے کہاں بہنوں کو ملاقات کی اجازت ملی ہے؟ پچھلے 5-6 ہفتے سے تو 40-45 دن سے ان کی ملاقات ہونے نہیں دی گئی. نہیں ابھی تک چوئی صاحب ابھی تک تو ملتی آئی ہیں نا, لیکن سیاسی لوگوں کو تو بالکل ہی نہیں. میں آپ بہنوں کو آپ کو فیملی ایکسس کی ہے, سلمان صفدر کو روک لیا, ان کے وکلا کو روک لیا, ٹھیک ہے نا. ہمارا نام بھی لسٹ میں ہو تو ہم بھی نہ جائیں. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس موقع کے اوپر حکومت کرنا کیا چاہ رہی, واٹ سارٹ آف میسجز کنویئنگ کہ ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ جو مرضی کریں, ڈفرینس ہوتے ہیں ہوتے رہے. اس موقع کے اوپر بھی ہم نے متحد نہیں ہونا. اس موقع پہ بھی ہم اپنی انا کا بت جو ہے اس کو پوچھتے رہیں گے اور ہم اس کو توڑ کے باہر نہیں نکلیں گے. تو جس طرح کا جو فسطائیت کا مظاہرہ ڈیالہ کے باہر ہوتا ہے وہ ایک کافی شرمناک عمل ہے, نہ آئینی ہے, نہ قانونی ہے, نہ اخلاقی, نہ سیاسی جواز اس کا کو بنتا ہے, اور اخلاقیات سے بالکل عاری ہو چکی ہے حکومت. اور عمران خان صاحب تک ایکسیس ہونی چاہیے, سب کی ہونی چاہیے. گوہر علی خان صاحب کو بھی روک لیا گیا, حالانکہ یہ جو پہلگام واقعہ اس کے بعد پہلی میٹنگ ہونی تھی ان کی, تو ان کی ایکسیس کو کیوں ڈینائی کیا گیا, کیوں روکا گیا؟
یہ تو آپ کے دوست زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں جو حکومت میں کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے, آپ نے کیوں ان کو نہیں ملنے دیا. ٹھیک. اور چوئی صاحب آخر میں آبویسلی ایک کریڈیبل جو سورسز ہیں وہ بھی یہی کنفرم کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے منسٹرز نے بھی, تارڑ نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے کہ کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کی نظر میں پاکستان کو کیا تیاری کرنی چاہیے اسپیشلی عوام کے لیے, حکومت کو, اور اس میں سب سے بڑی تو آبویسلی جو پولیٹیکل کنسنسس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پولیٹیکل کنسنسس کے علاوہ سب سے پہلے تو میں تو اس بات کا قائل ہوں, جس میں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی انڈیا میں ایکسس بند کر دی گئی ہے بہت سارے اور اکاؤنٹس کی طرح. میرا خیال میں جو ہمارے نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اور میزائل پروگرام جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں, ہمیں یہ بالکل دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ ان کیس آف اینی ایڈونچر فرام انڈیا, یہ نہیں ہے کہ وہ یوز ہو سکتے ہیں, وہ یوز ہوں گے, اور پاکستان کو فل تھروٹل اس کا رسپانس دینا پڑے گا اور دینا چاہیے. اس کے لیے بالکل ہم پوری قوم متحد ہے, اور اگر کوئی پاکستان کے اوپر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ حملہ کر کے اور وہ دے کین گیٹ اوے ود اٹ, تو یہ ناقابل برداشت ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے, اگر پاکستان کے ان حالات میں ہم نیوکلیر ڈیٹرنس نہیں استعمال کریں گے تو پھر کب استعمال کریں گے. تو ہمیں بالکل اس میں جو ہے وہ دوسری اوپینین رکھنی نہیں چاہیے, اور دنیا اس وقت کافی کنسرن ہے جس طرح کا وار جنگوزم ادھر سے انڈیا سے ہو رہا ہے, جس طرح کی فالس میڈیا پروجیکشن وہاں پہ ہو رہی ہے, جس طرح سے وہاں پہ ایک ہسٹیریا کریٹ کیا گیا ہے. پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ان کیس آف ریٹیلیشن ہم بالکل ذمہ دار ریاست ہیں. بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں. کچھ دوست ہمارے اعتراض کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی طرف سے یہ میسج جو ہے ایک اچھا میسج ہے کہ ہم سے جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں. بالا کوٹ والے واقعے پہ بھی یہ کہا گیا تھا. لیکن ان کیس آف ریٹیلیشن فرام انڈیا ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, نام کمزور ملک ہیں, ہمارا نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اور وہ بالکل استعمال ہونا چاہیے. اور اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی جواز ہی نہیں ہے, ہم اس پہ پیچھے رہیں. تو میرے خیال میں بالکل عوام کو بھی تیار کرنا چاہیے. جو میڈیا نیریٹو ہے وہ بلڈ ہونا چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں موحد یوسف اور باقی کچھ دوستوں نے بڑا اچھا وہاں پہ کیا. تو ایکسپیرینس لوگ جو ہیں, شاہد سہان ہیں, ملیاں ہیں, ان کو وہاں پہ لایا جائے تاکہ جن کو سمجھ بھی آئے معاملات کی, اور ان کو زیادہ ان پہ ڈپینڈنس کرنی چاہیے. عام سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا عادل کہ وہ انڈیا کی جو ریٹورک ہے سوشل میڈیا میں بہت اس کا افیکٹولی پاکستانیوں نے جواب دیا ہے اور ایک قوم ہونے کا میسج دیا. یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. اور اس کے ساتھ ملک میں سیاسی کنسنسس اور یہ جو سیاسی انتقام ہے یہ بھی فوراً روکنا چاہیے. اس کے لیے ایک پریکٹیکل فیصل چودھری صاحب, ٹھیک چلے. فیصل چودھری ایڈوکیٹ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.